अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी। पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में मर गया, मरदूद न फातिहा न दरूद, मर गया है। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब, इनकी तो खबरें आप थोड़ी सी बायोग्राफी सुने, उसके बाद डॉक्टर इसरार, हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के नाम का उसकी ज़ात पे असर होता है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का नाम इसरार, एक होता है असरार, असरार भी नाम रखा जाता है, इसरार भी। असरार का तर्जुमा होता है बहुत सारे राज और भेद, इसरार का तर्जुमा होता है भेद खोलने वाला, राज सामने लाने वाला। डॉक्टर इसरार अहमद साहब वाकई राज लाने वाले हैं। इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इस पॉप के बारे में और यहूदियों के और ईसाइयों के जो उलमा और अहबार थे जिनके बारे में कुरान पाक में बहुत कुछ है, उन लोगों, वो लोग डोमिनेट कैसे बने, कि उनकी बात पत्थर पे लकीर कैसे बनी है। इंशाल्लाह वीडियो के सेंटर में तकरीबन 15 से 18 मिनट के दौरान मैं ज़रूर वो 1400 साल की हिस्ट्री और फजल, अल्लाह ताला की नेमतों की भरमार 1400 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक यहूदियों पर जो नाज़िल हुए वो मैं बयान करूँगा। वो पूरी वीडियो में नहीं है, आखिर में और बयान करूँगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने पहले यहूदियों के उलमा के बारे में बताया, फिर ईसाइयों के बारे में। कमाल की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मसीहियों के पहले गैर यूरोपीय रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ईस्टर के मौके पर 88 बरस की उम्र में चल बसे। वेटिकन की जानिब से पोप फ्रांसिस की वफात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया। वो इससे कबल 2 हफ्तों तक डबल नमूनिया में मुब्तला रहे। पोप रूबा सेहत के दौरान अपनी जिम्मेदारियों पर वापस लौटे थे। काम कमजोरी के बायस वो काम न करने के काबिल थे। यही वजह थी कि ईस्टर पर सेंट पीटर स्क्वायर पर उन्हें मखसूस गाड़ी में बिठाकर शिरका का मुआयना कराया गया। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी फर्द थे। वो सोसाइटी ऑफ जेसस से भी पहले पेशवा थे। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स के इलाके फ्लोरेस में पैदा हुए। 13 मार्च 2013 को फ्रांसिस मसीहियों के 266वें पोप मुंतखब हुए। पोप फ्रांसिस ने अपनी वफात से कबल ईस्टर के मौके पर गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी और जंग को खत्म करने का। लेकिन अब एक बात समझिए, एक दुनिया में नस्ल और कौम भी ऐसी है जो एक खास वक्त से बहैसियत मजमूई मिन हैसुल कौम इब्लीस की एजेंट बन गई है। वो कौन है? वो यहूदी है। ये यहूदी कौम जो है, इसमें एक तो कुछ ये कि इनकी फितरत के अंदर ये था कि हम हैं असल इंसान, बाकी इंसान जो है वो इंसान नुमा हैवान है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं। हम हैं असल इंसान, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउ। बाकी ये जेंटाइल्स, ये गोयम्स, गैर यहूदी, ये तो हैवानात थे। अब जैसे कि इंसानों को हक है कि हैवानों को एक्सप्लॉइट करें, इस्तेमाल करें। घोड़े को आप तांगे में बांधते हैं कि नहीं? उसकी पसीने की और मेहनत की कमाई है जो खाता है तांगा चलाने वाला। अलबत्ता ये जरूर है कि चूंकि अगले रोज फिर जोतना है तो कुछ ना कुछ तो उसे भी खिलाएगा ना, अपनी कमाई में से कुछ दाने खिलाएगा, कुछ और घास देगा। या बैल को जोतना है हल में तो कुछ ना कुछ उसको देना होगा खाने को, लेकिन फिर उसे इस्तेमाल करना है। तो इनका मुस्तकिल कौल ये है कि असल इंसान हम हैं, बाकी पूरी नौ इंसानी हमारे लिए हैवानों के दर्जे में। हम चाहें जिस तरह उन्हें इस्तेमाल करें, एक्सप्लॉइट करें, धोखा दें, जैसे चाहें लूटें, खसूटें, सब कुछ करें, बदहजी करें, इनसे सूद लें, सब करें, जो भी मुमकिन तरीका हो। ये हमारे लिए, हम डोमिनेट करेंगे और ये दर हकीकत हमारे आलयकार है। एक तो इस एतबार से यहूद बकिया पूरी नौ इंसानी के दुश्मन बन गए। कुरान मजीद की वो आयत भी मैंने आपको सुनाई है, वक़ालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील। ये उम्मीयीन कहते थे ना इनको, जो गैर यहूदी हैं, क्योंकि इनके पास किताब थी, तौरात थी, और किताब नहीं थी किसी के पास। लिहाजा ये सही अनपढ़ है, पागल है, जाहिल है, उम्मी है। हम हैं साहिब किताब, हमारे पास शरीयत, हमारे पास किताब। ये लोग अनपढ़ हैं, जाहिल।
لیسا علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فریب سے، جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے قطرے جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، نہیں، ہم پر پوچھ نہیں۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباہ، اس کے بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں، یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہے چریں جس طرح چاہے ہڑپ کر جائیں۔ یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا، لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے۔ یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی۔ جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ۔ یہ تار ٹوٹا ہی نہیں، 2 سے شروع ہوا، موسیٰ ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یوں سمجھ لیجئے، اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو۔ اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے، پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز اشوری کہلاتے ہیں، پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے، بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے، ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خرمستیاں بڑھ گئیں، تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے پسوایا گیا۔ یہ دور گزر چکے تھے ان پر، 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور۔ میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، شاید 6-7 روپے کی ہوگی، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا۔ ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث کی تھی۔ بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ، وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر، تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے، سب نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں، درمیان میں داؤد ہو، سلیمان ہو، یشعیاہ ہو، زکریا ہو، یہ سب نبی ہیں، یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہے، لہذا وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول شہید نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ، عظیم ترین معجزات۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے۔ اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے ہو۔ تو کائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے۔ پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کی ازداش پہنچ گئی، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے،
یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو، سولی چڑھا دو۔ خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، سولی چڑھا دیتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر، ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکیریوٹ، اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس۔ یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے۔ 100 انجیلیں تھیں، 104 تھی، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے، یہ متی اور جان اور مرقس مارکس، یہ ہے، تو یہ 4 انجیلیں ہیں، انہوں نے تسلیم کی کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی، باقی جو ہیں 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک ہے یہ برنباس، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جیوڈاس کی، یہودا جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی، وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا۔ وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی۔ حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھ رہے ہیں، جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ پوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں، چھت برابر ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا۔ بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان، لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا۔ نوٹ کر لیجئے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے درپے جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی؟ یہ اللہ کا قاعدہ رہا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، آل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے عاقبت برباد ہو گئی۔ دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ ہے ایک حکمت، میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی، کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیم منسیہ، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آباد یہاں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، مکین نظر نہیں آتے۔ یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، ہوتا ہے کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا۔ 600 برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا۔ اب پھر ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ،
یہ شاہدرا ہے ہدایت میں آنے کا، اس میں داخل ہو جاؤ، محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں۔ لیکن نہیں، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی، اور اب یوں سمجھیے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ، وہ تو ہے ہی جہنمی، ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ حضور کی بعثت کے بعد جنہیں حضور کو رد کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، وہ کون ہے؟ کافر، وہ جہنمی ہے ہی ہے۔ لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر۔ اور اسی طرح یہود کا معاملہ، اگرچہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں حیوان سمجھتے، ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں، جس طرح چاہیں لوٹے کھسوٹے کھائیں پیئیں انہیں، لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد۔ کیوں؟ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماریاں۔ انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر، بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، 3 کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ امیین میں سے، یہ جنٹائلز میں سے، یہ گوئنز میں سے، یہ حقیر ان پڑھ، کہاں ہم، کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہودیوں کے باقی انسانوں کو حقیر سمجھنے کی مثال یہ دی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہ ہم انسان ہیں، باقی سارے انسان ہیں نہیں، جس کا نظریہ اس وقت غزہ کی جنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کا ایک اور نظریہ جو یہودیوں کا تھا، سورہ مائدہ آیت نمبر 18 کے اندر، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اور دوسرا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کر دیا کہ لیس علینا فی الامیین السبیل، کیا ہے کہ باقی سارے ان پڑھ ہیں اور ہم ہی پڑھے لکھے ہیں۔ تیسرا یہ تھا اتخذوا بما فتح اللہ علیکم، کیا کہتے ہیں، یہ آیت میں نے تھوڑی سی غلط پڑھی ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، اتخذتہم یا اس طرح کچھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ اپنے راز دوسروں کو نہ بتانے کی تعلیم دیتے تھے تاکہ ان کی برتری قائم رہے۔ یعنی یہودیوں کے پاس جو راز ہوتے تھے وہ یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائیں، جیسا کہ اس وقت بھی ٹیکنالوجی جو اسرائیل کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، انہوں نے اپنے راز چھپا دیے۔ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتموا حوائجکم بالکتمان، اپنی حاجات کو، ضروریات کو چھپا کے پورا کر لیا کرو، خاموشی سے کام کرو، ڈھنڈورا مت پیٹو، یا نظر لگے گی یا سازش ہوگی۔ جی ہاں، یہ تیسری بات ہے۔ پھر آگے سورہ مائدہ نمبر 18 میں فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، حالانکہ وہ گناہوں پر بھی عذاب سے بچنے کے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور گناہ خوب ٹھوکے جا رہے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، حیران ہے۔ یہ بھی تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں فرمایا، وہ کہتے تھے یہودی کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ کہاں سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا پتہ نہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1400 سال تک یہودیوں پر اللہ کی 20 بڑی نعمتیں، یہ تو بڑی بڑی نعمتیں، ڈاکٹر صاحب نے تو ایک مفہوم بتایا نا کہ نعمتیں ہی نعمتیں، 1400 سال، لیکن 20 بڑی نعمتیں۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو گنوائی بھی ہے، فرعون سے نجات۔ موسیٰ علیہ السلام نعمت تھے، فرعون ایک مصیبت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو فرعون سے نجات دی۔ دریا کو ان کے لیے چیر دینا، جب موسیٰ علیہ السلام، پیچھے یہودی، جب آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون آ رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو، سمندر کو، دریا کو، جو بھی تھا پانی، اس کو الگ الگ کر کے راستے بنا دیے، اور یہ اس راستے سے نکل گئے۔ اور پیچھے جب فرعون پانی کے درمیان پہنچا تو اس کو اندازہ تو ہو گئی کہ اب ہم مرنے والے ہیں، لیکن بس من اور سلوہ کا نازل کرنا، آسمان سے روزانہ کیا آئے گا، کھانا آئے گا، تم صرف
گپ شپ کرو اور ٹائم پہ نماز پڑھو، بس 12 چشمے جاری کر دینا۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے، آپس میں اختلاف نہ ہو، الگ الگ پانی لے لو، بادل کا سایہ کرنا بنی اسرائیل پر، انہی یہودیوں پر بادل سایہ کر کے چلا کرتے تھے، عجیب عجیب عجیب۔ اور طور پر اللہ کا کلام ہونا، جی ہاں، کس کے لیے کلام ہو رہا تھا؟ امت کے لیے، نبی کے ساتھ کلام ہو رہا تھا۔ آسمانی کتاب تورات کا نازل ہونا، 1400 سال چلیے یہ کتاب، جتنے انبیاء بعد میں آئے اسی تورات کو چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ سامری فتنے سے بچانا بہت بڑی نعمت تھی یہ بھی۔ 70 بندوں کا زندہ کیا جانا، یہ بھی کوئی واقعہ ہوگا۔ 40 سال صحرا میں رزق کا جاری رہنا، جی ہاں 40 سال وادی عتیق جو کہ اب اسرائیل کے اندر ہے، یہاں پر یہ ان کی وہی جگہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی کے دور میں تھی۔ آگے قبطیوں سے ان کی خلاصی، جی ہاں قبطی بہت ان کے لیے خطرناک تھے۔ بیت المقدس کی طرف رہنمائی کہ چلو بیت المقدس کی طرف، یہاں پر ایک پتھر ہے جو گولڈن ڈوم، آج گولڈن ڈوم ہے، اس کے نیچے پتھر ہے، اسی کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دنیا کی قیادت دینا، اس وقت ہی دنیا کے بڑے بڑے لوگ یہی تھے۔ ان میں بے شمار انبیاء کا آنا، بے شمار آئے، واقعی ان کی نسلوں میں نبیوں کا تسلسل، حکمت اور علم عطا کرنا وہ بھی ان کو ملی تھی، جی جی، ان کو پاکیزہ خوراک عطا کرنا اور ان کی دعاؤں کی قبولیت، ان کو آسمانی غلبہ دینا کئی ادوار میں۔ آسمانی غلبہ کیا ہوگا؟ ان کو آسمانی غلبہ کہ یہ جہاں بھی گئے قدرتی طور پر غالب ہو گئے، یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید اسرار، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آخر میں بات کرتا ہوں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ اب ان کے بھی دشمنی کس سے ہے؟ محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل، یہ گٹھ جوڑ، ایک غیر مرئی دنیا، انویزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج، انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے، پہلا دشمن ابلیس لعین، عزازیل لعین، اور دوسرے دشمن یہود ملعون۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے، موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہم الصلاۃ والسلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت۔ یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح۔ یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before کرائسٹ، BC۔ تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول۔ یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں۔ سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں
یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا وہاں سے بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد، حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد، سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2، یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا. یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ کو، ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار ہے. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے. وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں. انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو.
یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی یہ ہے یہودی، یہودی گالی، جھوٹ گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی، اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جب کہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا نا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے گئے۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جب کہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا؟ تو ناظرین گرامی، آگے تو ویڈیو بہت دلچسپ ہے، لیکن میرے پاس آج بالکل ٹائم نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جو انبیاء آئے، 20 انبیاء جلیل القدر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ اب یوں سمجھے کہ پہلے 6 میں کچھ تردد ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یعنی بہت سارے انبیاء۔ زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے شہید کیا ہے، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ارمیہ اور حضرت حزقیل، ذوالکفل، حضرت شعیہ، حضرت دانیال وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات یعنی بہت سارے انبیاء ان کے پاس ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں میں کیا خرابیاں آئیں؟ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور تثلیث کے قائل ہوئے، نعوذ باللہ کہ 3 خدا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا یا خدا کا اوتار یعنی نبی بنا دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو کفار کے ذریعہ سمجھنا، حالانکہ کیا خود تھا۔ کتاب مقدس میں تبدیلیاں یعنی کہ بائبل میں، اور رہبانیت اختیار کرنا، دنیا سے الگ ہو جانا۔ رہبانیت یہی تھا، الگ ہو جانا دنیا سے، پادریوں اور پاپ کی عبادت جیسا درجہ بنا دینا، اور بتوں، مجسموں اور صلیب کی عبادت کرنا، مریم کو خدا کی ماں ماننا، استغفر اللہ، احکام تورات کو منسوخ سمجھنا اور شریعت چھوڑنا، اور نمبر 11 موسیقی اور رقص کو عبادت میں شامل کرنا آج بھی ہے۔ عیسائیت کو سیاسی طاقت کے لیے استعمال کرنا، رومن چرچ کا عروج، مخلوق کو نجات دینے والا سمجھنا، یعنی دین میں فلسفہ اور یونانی نظریات شامل کرنا، دین میں اپنی مرضی سے گناہ معاف کرنے کا اختیار پادریوں کو دینا، اپنی مرضی سے گناہ معاف کرنے کا اختیار پادریوں کو دینا۔ وہ چرچ میں آتے تھے، پیسے دے جاتے تھے پادریوں کے، مزے تھے پادریوں کے، اور پادری کہتے تم معاف ہو جاؤ، جتنے گناہ کرتے رہو، نعوذ باللہ۔ اچھا آگے، اہل کتاب ہونے کے باوجود قرآن اور آخری نبی کا انکار کرنا، صلیبی جنگوں میں ظلم اور فساد پھیلانا، عوام کو علم سے دور رکھنا، بائبل لاطینی میں رکھنا، خدا کے احکام کی بجائے چرچ کے قانون کو بالادست ماننا۔ لاطینی زبان میں بائبل کو انجیل کو چھوڑا گیا، انہوں نے چھوڑا۔ لاطینی زبانیں وہ کہلاتی ہیں جن کی بول چال بند ہے، ختم، جیسے یونانی زبان۔ اب یونانی زبان اس وقت نہیں بولی جاتی کہیں پہ بھی۔ اب اس یونانی زبان کو آپ آتے ہیں سائنس میں پڑھتے ہیں، اوبلانگٹا، جیسے دماغ کے حصوں کو کہتے ہیں میڈونا یا میڈولا اوبلانگٹا،
عجیب الفاظ ہیں یہ، دماغ کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے. تو یہ لاطینی زبان کے الفاظ ہیں جو بولی نہیں جاتی ہیں اس وقت. تو انہوں نے بائبل کو لاطینی زبان میں کنورٹ کر کے اپنے پاس رکھا. یہ غلط تھا. یہودیوں کی گمراہیوں کو قبول کرنا، مخلوط عقائد اپنانا، تو یہودیوں کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے دنیا سے، آج بھی یہی کام چل رہا ہے. تو پھر ان پر وہ عذاب آئے کہ بس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا. عیسائیوں کو نہیں، عیسائیوں پر چھوٹے عذاب آئے، یہودیوں میں بڑے عذاب آئے. لیکن یہودیوں کو فلسطین سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا گیا. تو کس نے نکالا؟ بیبلونین کنگ جسے ہم بخت نصر کے نام سے جانتے ہیں. عیسائیوں کا بہت بڑا یہ بادشاہ تھا. پہلے یہودیوں کا دور دورہ چلتا رہا، جب یہودیوں کا دور دورہ ختم ہوا اور عیسائیوں کا شروع، تو عیسائیوں نے یہودیوں کا وہ حال کیا کہ آپ ہٹلر کے 60 لاکھ یہودی اکٹھے ختم کر دینے کی داستان کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.